बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो चलती चलती भूखे पेट अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि उसे इल्म ही ना हुआ कि कब वो शहर की हदूद से निकलकर उस वीरान इलाके में आ गई थी, जहां वो दूर तक कोई जीरू नजर नहीं आ रहा था। बस कई ज़ेरे तामीर घर थे जो हर तरफ बने हुए थे, लेकिन ज़ेरे तामीर होने की वजह से वो इलाका गैर आबाद था। अचानक वो ठिठकी थी, क्योंकि उसकी नाक से खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबुएं टकराई थी। वो जो भूखे पेट थी और खाने के बारे में ही सोच रही थी, अब ऐसी इश्तिहा अंगेज खुशबुएं उसकी भूख को और भड़का गई थी। वो इन खुशबुओं के ताक़ुब में चलने लगी थी। उसे लगा था कि करीब ही कोई होटल मौजूद है जहां पर ये मज़ेदार खाने बन रहे हैं। तभी वो बेफिक्री से आगे बढ़ रही थी, ताकि मांग कर ही सही खा सके, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसों के बदले में खाना ले सकती। लाठी की मदद से रास्ता टटोल कर चलती चलती वो एक ज़ेरे तामीर इमारत में दाखिल हो गई थी। लेकिन वो अंधी फ़कीरनी इस बात से बेखबर थी कि जिस इमारत में वो खाना लेने के लिए दाखिल हो रही है, वो कोई होटल नहीं बल्कि एक ज़ेरे तामीर और खंडर जैसी इमारत है। खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू मज़ीद करीब आती जा रही थी और उसकी भूख को बढ़ाती जा रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो उसको अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए, क्योंकि अंदर बेहद शोर था। इतना ऐसा शोर कि उसने कभी सुना नहीं था। अजीब भारी भारी कहकहे, सरगोशियाँ, बातें और लहजे थे, जिसे सुनकर ही उसे खौफ महसूस हुआ था। मगर वो नज़रअंदाज करके हिम्मत करती आगे बढ़ी और फिर एक टेबल के पास जाकर रुकी जहाँ खाना पड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो खाना निकालती, अचानक ही उसके अक़ब में, उसका नाम अमीरा था, लेकिन उसका सिर्फ नाम ही अमीरा था। खुद वो बेहद गरीब थी, या ये कहना ज़्यादा बेहतर था कि उसकी किस्मत में ही गरीबी लिखी हुई थी। उसकी उम्र 18 साल थी। गोरी, लंबी और दिलकश नैन नकोश वाली वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो पेशे से एक फ़कीरनी थी। मांग तांग कर गुजारा करती और फिर वापस घर लौट कर आ जाती। घर भी क्या था, एक झोंपड़ी थी जिसमें वो रहती थी, और ये झोंपड़ी उसके लिए उसके चचा चची ने मुख्तस की थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी कि फ़कीर कम ही पढ़ते लिखते हैं। वो 2 साल की थी जब उसके माँ बाप आगे पीछे मौत हो गई। माँ तो उसकी पैदाइश पर ही चल बसी थी, लेकिन उसका बाप एक एक्सीडेंट में अपनी जान की बाजी हार गया था, जिसे एक कार कुचलते हुए चली गई थी। तब अमीरा 2 साल की थी। माँ बाप के मरने के बाद वो अपने चचा चची के पास ही रहती थी। उसके माँ बाप भी फ़कीर ही थे और मांग कर गुजारा करते थे। उनकी अमीरा के अलावा और कोई औलाद नहीं थी, और उनके बाद वो अपने चचा चची के पास आ गई थी, जिनके 3 बच्चे थे जो उससे छोटे थे, और तीनों ही बेटे थे। और वो तीनों भी अनपढ़ ही थे और अपने माँ बाप के साथ लोगों से मांगते थे। अमीरा भी जब से बड़ी हुई थी, उसको भी उन्होंने अपने साथ लगा लिया था। यूँ तो अमीरा को कोई मुश्किल ना होती, लेकिन वो बीनाई से महरूम थी। तभी उसे हर वक्त डर लगा रहता था कि कोई गाड़ी उसे कुचल ही ना जाए। उसके चचा को लगता था कि वो अंधी है तो लोग उस पर ज़्यादा तरस खाकर ज़्यादा पैसे देंगे, और ऐसा अक्सर होता था, लेकिन अक्सर लोग उसे नज़रअंदाज करते गुजर जाते। रात को जब वो लोग मांग कर वापस घर जाते तो सारे जमाशुदा पैसे और जितना भी खाना वगैरह होता था, वो सब अमीरा की चची के पास जमा करवा देते, जिनमें से उनको वापस कुछ भी नहीं मिलता था। बकौल उसकी चची के कि उसे घर चलाने के लिए और पेट भरने के लिए इन पैसों की ज़रूरत होती है। हालांकि उसकी चची ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। सारा दिन वो लोग घर से बाहर होते थे तो बाहर से ही मांग कर खा लिया करते थे, और कपड़े भी वो साल में एक मर्तबा एक जोड़ा ही लेकर देती थी, जिससे पहनते पहनते वो घिसा कर रख देते थे, और वो जल्द ही पहनने के लायक नहीं रहता था। और जब वो नए कपड़े पहनने को मांगते तो आगे से उनको यही जवाब मिलता कि फ़कीरों के कपड़े घिसे पिटे और फटे हुए ही होते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा तरस आता है, वो ज़्यादा पैसे देते हैं। इसी बात सुनकर वो सब दिल महसूस कर रह जाते कि बहस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी ने जब जब चची से बहस की थी वो तब तब पिटा था। उसके तीनों चचाजाद लड़के बिलतरतीब 15, 13 और 10 साल के थे। इनमें से जो सबसे छोटा था वो हमेशा अमीरा के साथ ही मांगने जाता था, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, तो वो एहतियाती तौर पर उसके साथ रहता था कि कहीं कोई उसके अंधेपन का फ़ायदा उठाकर उसके पैसे ही ना छीन कर ले जाए, कहीं वो रास्ता ना भटक जाए, या अंधेपन की वजह से सड़क पर चलती गाड़ियों के नीचे आकर कुचली ना जाए। उसकी ज़िंदगी यूं ही बेरंग और बेरौनक से गुजरती चली जा रही थी, जिसमें रोज़ का एक ही मामूल था। सुबह उठना, बाहर जाकर मांगना, खाना मिल गया तो ठीक खा लिया,
वरना भूखे रहना और फिर मांगना शुरू कर देना, और फिर सारा दिन मांगते रहना, और फिर घर लौट कर आना और जितने पैसे जमा होने वो सारे के सारे चच्ची को जमा करवा देना, और अगले रोज से फिर वही मामूलात। वो ये काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अंधी होते हुए भी वो जानती थी कि मर्द उसे किन नज़रों से देखते हैं, लेकिन उसकी चच्ची उसे मांगने के लिए मजबूर करती थी। वो पढ़ना चाहती थी, मगर अंधेपन की वजह से पढ़ भी नहीं सकती थी। तभी दिल महसूस कर रह जाती थी। एक बार उसने मांगने से मना किया था, जिस पर उसकी चच्ची ने उसे सारी रात झोंपड़ी से बाहर खड़े रहने की सज़ा दी थी। और ये तब की बात थी जब जनवरी के शुरू की सर्दी पड़ रही थी। जनवरी के सर्दी पूरे जोबन पर होती है, और वो पूरी रात उसने सज़ा के तौर पर सर्दी में ठिठर ठिठर कर गुजारी थी। लेकिन उसकी चच्ची को उस पर रहम नहीं आया था। उसके चचा की भी उसकी चच्ची के सामने बोलती बंद हो जाती थी। तभी वो भी कुछ नहीं कर पाता था। तभी उसे ये सज़ा भुगतनी पड़ी थी, और इस सज़ा का नतीजा ये निकला था कि सारी रात बाहर सर्दी में रहने की वजह से उसे नमूनिया हो गया था, और फिर उसकी चच्ची को लेने के देने पड़ गए थे। उसके इलाज पर काफ़ी पैसे लग गए थे, और वो पूरा 1 महीना बीमार रही। मगर उसके ठीक होते ही एक बार फिर उसकी चच्ची ने उसे मांगने के काम पर लगा दिया था, और वो एक बार फिर अपनी चच्ची की बात मानने पर मजबूर हो गई और मांगने लगी थी, क्योंकि वो एक बार फिर उस सज़ा को बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से वो पूरा 1 महीना बीमार रही थी। वो अक्सर अपने माँ बाप को याद करते रोती रहती थी, जो अगर जिंदा होते तो उसको घर बिठा देते, मांगने पर मजबूर न करते, बल्कि खुद कमा कर उसे खिलाते कि वो अंधी थी। लेकिन ये तो सारी बात थी कि उसके माँ बाप नहीं थे, और इस बात पर ना चाहते हुए भी सब्र के वैसे ही ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी जैसी उसकी चची चाहती थी, यानी कि फ़कीरों वाली। आज भी वो दिल कड़ा करके सुबह के वक्त ही घर से बाहर अपने छोटे 10 साला चचाजाद अनस के साथ मांगने निकली थी। अनस उसके साथ साथ ही था। लोगों से मांगते मांगते 10 बज गए थे, और भूख से उनका बुरा हाल था। अनस ने जितने पैसे जमा किए हुए इकट्ठे किए और खाना लेने चला गया, और साथ ही ये मंसूबा बना लिया कि अम्मा से कह देंगे कि आज कोई पैसा नहीं मिला, जिस पर वो भी चुप कर गई कि भूख से उसका पेट भी दर्द करने लगा था। अनस को गए 5 ही मिनट हुए थे जब एक आदमी ने उसे धक्का देकर दुकान के थड़े से हटा दिया कि यहाँ फ़कीरों के बैठने की कोई जगह नहीं है, जिस पर वो आंसू बहाती वहाँ से उठकर आगे बढ़ गई कि शायद अनस उसे देख ले और उसके पास आ जाए। मगर दोपहर हो गई, अनस उसे ना मिला। वो चलती चलती काफ़ी आगे निकल आई थी, और वो जगह पीछे छूट गई थी जहाँ पर अनस ने उसे छोड़ा था। शाम होने को आई थी, लेकिन ना ही अनस मिला था और ना ही किसी ने कोई पैसा दिया था जिससे वो खाना खरीद कर खा लेती। ये आज उसकी किस्मत ही ख़राब थी कि कोई भी उसे खाना भी देने को तैयार नहीं था। वो दिल ही दिल में अनस के मिलने की दुआ मांगती आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी, ये सोचे समझे बगैर कि आगे का रास्ता किस तरफ को जा रहा है। वो सुबह की भूखी थी, और उस वक्त भी शाम हो रही थी। उसने पेट भरने को कई लोगों से खाना मांगा था, लेकिन किसी से भी उसे खाना नहीं मिला था। सभी लोग हकारत से उसे देखते मुंह मोड़ लेते थे, लेकिन उनकी नज़रों में मौजूद हकारत वो नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो बीनाई से महरूम थी। यही वजह थी कि वो गिरती पड़ती लाठी की मदद से रास्ता टटोलती चलती रहती थी। कुछ लोग तो खुदा तरस से उसे रास्ता बता देते थे, और कुछ लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते थे। पेट में भूख से अंतड़ियां दर्द करने लगीं तो वो लाठी के सहारे उठ खड़ी हुई और रास्ता टटोलती आगे बढ़ने लगी। वो अपनी बेबसी पर दिल ही दिल में रोती हुई अपनी ही सोचों में गुम आगे को चलती चली जा रही थी। अनस को तो नहीं मिलना था, और वो ना मिला, मगर शायद अब उसकी किस्मत एक नई मुसीबत में उसको डालने वाली थी। वो चलती चलती भूखे पेट अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि उसे इल्म ही ना हुआ कि कब वो शहर की हुदूद से निकलकर उस वीरान इलाके में आ गई, जहाँ दूर दूर तक कोई जीरू नजर नहीं आ रहा था। बस कई ज़ेर तामीर घर थे जो हर तरफ बने हुए थे, लेकिन ज़ेर तामीर होने की वजह से वो इलाका गैर आबाद था। अचानक वो ठिठकी थी, क्योंकि उसकी नाक से खानों की इश्तिहाअंगेज़ खुशबुएं टकराई थीं। वो जो भूखे पेट थी और खाने के बारे में ही सोच रही थी, अब ऐसी इश्तिहाअंगेज़ खुशबुएं उसकी भूख को और भड़का गई थीं। वो इन खुशबुओं के ताक़ुब में चलने लगी। उसे लगा था कि करीब में कोई होटल मौजूद है जहाँ ये मज़ेदार खाने बन रहे हैं। तभी वो बेफिक्री से आगे बढ़ रही थी, ताकि मांग कर ही सही खा सके,
کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پیسوں کے بدلے میں کھانا لے سکتی۔ لاٹھی کی مدد سے راستہ ٹٹول کر چلتی چلتی وہ ایک زیر تعمیر عمارت میں داخل ہو گئی تھی، لیکن وہ اندھی فقیرنی اس بات سے بے خبر تھی کہ جس عمارت میں وہ کھانا لینے کے لیے داخل ہو رہی ہے وہ کوئی ہوٹل نہیں بلکہ ایک زیر تعمیر اور کھنڈر جیسی عمارت ہے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو مزید قریب آتی جا رہی تھی اور اس کی بھوک کو بڑھاتی جا رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، کیونکہ اندر بے حد شور تھا، اتنا شور کہ اس نے کبھی ایسا سنا ہی نہیں۔ عجیب بھاری بھاری قہقہے، سرگوشیاں، باتیں اور لہجے تھے جسے سن کر ہی اسے خوف محسوس ہوا تھا، مگر وہ نظر انداز کر کے ہمت کرتی آگے بڑھی اور پھر ایک ٹیبل کے پاس جا کر رکی جہاں کھانا پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانا نکالتی اچانک ہی اس کے عقب میں اٹھتے شور نے مزید اضافہ ہوا۔ وہ گھبرا کر پلٹی تھی مگر بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے کچھ بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ شور اسے اپنے قریب آتا محسوس ہوا تھا، جس میں کئی غراہٹیں اور عجیب سی تپش شامل تھی، جس سے اسے اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چاروں طرف آگ لگنا شروع ہو گئی ہو جس کی تپش اسے جھلسا رہی ہو، مگر آگ جلنے کی بو تو اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک اس شور میں کچھ آوازیں گونجی جنہیں سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جو بھی کوئی تھے مسلسل کہہ رہے تھے کہ آدم زادی یہاں کیسے آ گئی، اسے یہاں سے زندہ جانا نہیں چاہیے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آدم زاد ہمارے دشمن ہیں، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ آج کی دعوت کا انتظام ہو گیا، آج ہم ایک جنزادی کو بھون کر کھائیں گے، بہت عرصہ ہو گیا کسی آدم زادی کو کھائے ہوئے۔ یہ ساری آوازیں اور باتیں سن کر امیرہ کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انسانوں کے بیچ میں نہیں تھی بلکہ کسی غلط جگہ پر آ گئی تھی، جہاں آدم زاد تو دور دور تک نہیں تھے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق معلوم ہو رہی تھی جو شاید جنات تھے۔ اسے یقین نہیں تھا مگر ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ جنات تھے، اور یہی سوچ کر اس کو پریشان ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ ڈرا بھی رہی تھی۔ وہ شور بڑھتا بڑھتا اس کے قریب آ گیا اور یہ محسوس کر کے وہ دائیں جانب کھسک رہی تھی، تبھی کسی نے اس کی گردن کو مضبوطی سے دبوچا اور اس پر زور ڈالنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بولا کہ یہاں تک آ تو گئی ہو مگر یہاں سے جا نہیں پاؤ گی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور گردن پر اس جنزادے کا لمس پا کر اس کی گردن جھلسنے لگی تھی، جس سے اسے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس جنزادے کے ہاتھوں پر رکھ کر اس کے ہاتھ دور ہٹانے چاہے مگر اس کے ہاتھوں کو چھوتے ہی وہ زور سے چلا اٹھی، کیونکہ اس کے ہاتھ جل اٹھے تھے، جیسے اسے کسی نے انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی جب کسی جنزادی کی نسوانی آواز ابھری کہ آج شادی ہے اور اس نے ہماری شادی سے کھانا چرانے کی ہمت کی ہے، اسے معافی تو نہیں ملے گی، ہاں سزا ضرور ملے گی، لیکن ابھی نہیں بلکہ شادی کے بعد۔ اسی وقت شادی کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر اس نے امیرہ کو اس جنزادے سے چھڑوایا اور اس جنزادے سے دور کیا۔ امیرہ گلو خلاصی ہوتے ہی اپنی گردن سہلاتی رونے لگی، کیونکہ جلن کے باعث اسے بے حد درد ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھی اور وہ شور اس سے دور ہوتا گیا تھا۔ شاید وہ لوگ اپنی شادی کی تقریب میں مگن ہو گئے تھے۔ وہ ان سب کو دیکھ نہیں پا رہی تھی مگر بار بار ہوتی ہاہاکار سے اسے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ مگر ایک اور بات جو اس کے حق میں بری ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاید ان جنات نے اس پر جادو کر کے اسے وہیں پر قید کر دیا تھا۔ اس کے پیٹ میں بھوک کے مارے بے تحاشا درد ہو رہا تھا، لیکن وہ اب کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی، زار و قطار رو رہی تھی، جب اچانک اس کے ناک کے بالکل قریب کھانے کی خوشبو لہرانے لگی۔ وہ بے بس ہوتی اپنا منہ آگے کیے اس خوشبو کو سونگھنے لگی۔ بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھوک کے مارے بے ہوش ہوتی، اچانک اس کے قریب ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، جسے سن کر وہ خوف سے اچھلی اور پیچھے ٹیبل سے ٹکرائی۔ وہ اب حرکت کر پا رہی تھی۔ جادو کا توڑ کیسے ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اپنے قریب سے ابھرتی آواز کو سن کر وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ وہ جنات کے درمیان تھی تو یقیناً یہ بھی کوئی جنزادہ ہی ہوگا جو اب کہہ رہا تھا کہ بھوک لگی ہے نا تمہیں تو کھانا کھاؤ، منہ کھولو۔ اس کی بات سن کر اس نے لرزتے ہوئے آنکھیں میچی اور منہ کھول دیا، جس پر اس جنزادے نے اس کے منہ میں بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جو بے حد لذیذ اور کرارا تھا۔ امیرہ نے تیزی سے وہ ٹکڑا چبا کر نگلا تو وہ جنزادہ پھر سے اسے بھنا ہوا گوشت کھلانے لگا۔ اس بیچ اس نے بس ایک ہی جملہ بار بار دہرایا تھا کہ
منہ کھولو۔ وہ بھی تب جب وہ گوشت کا ٹکڑا کھا کر اس خوف سے منہ بند کر لیتی کہ اب اور کھانے کو نہیں ملے گا۔ وہ خوف سے کانپتی یہی سوچ رہی تھی کہ یقیناً یہ جنزادہ بھی کسی مقصد کے لیے ہی اس پر مہربان ہو رہا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ بکرے کو بھی ذبح کرنے سے پہلے خوب کھلایا پلایا جاتا ہے، اور یہی سوچ کر اس کے حواس اڑ رہے تھے اور خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کا پیٹ بھر چکا تھا۔ تبھی اس نے مری سی آواز میں کہا کہ بس اور نہیں کھانا، جس پر اس جنزادے نے اسے کھلانا روک دیا اور پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی؟ جس پر اس نے بتایا کہ میں اندھی ہوں اور ایک فقیرنی ہوں، جس پر لوگوں سے مانگنا میرا کام ہے۔ صبح سے کسی سے کھانا نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے میرا پیٹ درد کرنے لگا تھا۔ میں بھوک سے نڈھال اپنی ہی سوچوں میں گم ادھر آ نکلی تو کھانے کی خوشبو آنے لگی، تو میں یہاں کھانا کھانے آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جنات کا گھر ہے، ورنہ میں یہاں کبھی نہ آتی۔ اس کی ساری بات سن کر اس جنزادے نے سر ہلا دیا اور کہا کہ یہاں کے سارے جنات آدم زادوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ آدم زادے ہم جنات کو قید کر کے رکھ لیتے ہیں اور اپنا غلام بنا کر ہم سے ناجائز کام کرواتے ہیں۔ اسی لیے سب تمہیں دیکھ کر غصے میں آ گئے اور اب یہ تمہیں مار دیں گے۔ اس کی بات سن کر امیرہ رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے ابھی نہیں مرنا، اور جنات کے ہاتھوں تو بالکل نہیں، مجھے جانے دو، تم تو اچھے جنزادے ہو۔ اس کی بات سن کر وہ جنزادہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح بھیانک تھی۔ اس نے کہا میں تمہیں بچا لوں گا، پتہ ہے کیوں؟ اس کے سوال پر امیرہ نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ واقعی اس کی وجہ سے انجان تھی۔ اس جنزادے نے کہا کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر امیرہ دھک سے رہ گئی۔ اس جنزادے کا جواب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ آگے سے کیا کہے۔ ایک جنزادے کو ایک آدم زادی سے محبت ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ جنزادہ کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز اس جنزادے نے کہا کہ میں تمہیں بچا لوں گا اور کسی کو بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ تم جنات سے ڈرتی ہو مگر مجھ سے مت ڈرو، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے جواب میں امیرہ چپ ہی رہی کہ وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے خود بھی وہ جنزادہ اچھا لگنے لگا تھا، جو اس کی خاطر سب سے یہاں تک اپنے ہمزادوں سے بھی لڑنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اتنا کہہ کر اس جنزادے نے امیرہ کے سر پر اپنا ایک ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا دایاں ہاتھ تھام کر زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ تھامنے سے ایک عجیب سی تپش امیرہ کو اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی، مگر ہاتھ چھڑوانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا گول گول گھوم رہی ہو۔ اس کا وجود بے حد بھاری ہو کر اسے حرکت کرتا محسوس ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس جنزادے نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا لو تمہارا گھر آ گیا۔ امیرہ نے اس کی بات سن کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنا چاہا، مگر وہ ناکام رہی کیونکہ وہ تو بینائی سے محروم تھی۔ اس جنزادے نے کہا کہ تم اس وقت اپنی جھونپڑی میں ہو، کہیں باہر نہیں۔ اسے اس جنزادے کی بات پر کبھی یقین نہ آتا اگر اسے باہر سے اپنی چچی کی آواز سنائی نہ دیتی، جو اسے ہی آوازیں لگا رہی تھی۔ وہ جنزادہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر غائب ہونے لگا تھا جب یہ دیکھ کر رک گیا کہ اس کی چچی نے آتے ہی اسے مارنا شروع کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہی تھی کہ تم جان بوجھ کر کہیں بھاگ گئی تھی نا تاکہ تمہیں مانگنا نہ پڑے۔ سارا دن میرا بیٹا انس تمہیں ڈھونڈنے میں خوار ہوتا رہا اور تم مہارانی بن کر کہیں بیٹھ کر آرام فرماتی رہیں اور 1 روپیہ بھی بٹور کر نہیں لائیں۔ آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا، اب مرو یہاں۔ اس کی چچی اپنی بھڑاس نکال کر اسے مار کر وہاں سے جا چکی تھی اور وہ پلنگ پر گری رو رہی تھی۔ اسے بھوک نہیں تھی کہ جنزادے نے اسے اچھا خاصا گوشت کھلا دیا تھا، لیکن چچی کی مار سے اس کا پورا جسم درد کرنے لگا تھا۔ اس جنزادے نے ایک گہری نگاہ اس کے جسم پر ڈالی تو اس کے جسم کا درد اچانک غائب ہو گیا، جس پر وہ حیران ہوتی سو گئی، اور وہ جنزادہ واپس لوٹ گیا کہ اگر وہ وہاں نہ ہوتا تو اسے غائب پا کر سب اسی پر شک کرتے کہ اس نے ہی اس اندھی فقیرنی آدم زادی کی مدد کر کے اسے یہاں سے بھگایا ہے۔ امیرہ کو حیرت تو ہوئی تھی کہ یہ درد خود بخود کیسے غائب ہو گیا، مگر وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ مزید غور کیے بغیر گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ صبح ہونے والی تھی مگر ابھی بھی ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ ایسے میں وہ اپنی جھونپڑی میں بچھی ہوئی چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ اور کچھ کل ہوئے واقعے کا خوف تھا کہ اس کے اعصاب بے حد بوجھل تھے اور وہ اسی کے زیر اثر بہت گہری نیند میں تھی، مگر پھر بھی اس کی نیند دوسری جھونپڑی میں ہونے والے شور سے ٹوٹ چکی تھی، جو کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کی چچی کی تھی، اور نہ صرف اس کی چچی بلکہ اس کے چچا اور اس کے تینوں چچا زادوں کی چیخیں بھی اس میں شامل تھیں۔
وہ نیند میں تھی تبھی سمجھنے میں کچھ وقت لگا، لیکن جب ہوش و حواس مکمل طور پر بیدار ہوئے تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور چارپائی سے سرہانے رکھی اپنی لاٹھی اٹھا کر چارپائی سے اتری اور چپل پہن کر لاٹھی سے راستہ ٹٹولتی ہوئی جھونپڑی سے باہر نکل کر دوسری جھونپڑی کی طرف بڑھی اور اپنی چچی کی جھونپڑی میں داخل ہوئی، جہاں وہ سب چیخ رہے تھے اور ان کی چیخیں پورے ویرانے میں گونج رہی تھیں، جہاں انہوں نے جھونپڑیاں بنا کر ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ جھونپڑی میں داخل ہوئی تو اس نے سب سے چیخنے کی وجہ پوچھی۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، ورنہ دیکھ لیتی کہ اس کی چچی بے حد زخمی تھی اور اس وقت جھونپڑی کی چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی، بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی چیز کے، اور اسی خوف کے زیر اثر وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کے سر اور گردن سے خون بہہ رہا تھا جو بہتا ہوا زمین پر گر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے جبکہ اس کا دم بھی گھٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چھوٹا چچا زاد انس اسے روتے ہوئے ایک ایک بات بتا رہا تھا، جسے سن کر وہ خوف سے کانپنے لگی۔ جھونپڑی کی چھت قریب ہی تھی، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کا چچا اپنی بیوی کو نیچے نہیں اتار پایا تھا، بلکہ جیسے ہی وہ اسے پکڑنے لگتا اس کا وجود ایسے جھٹکے کھانے لگتا جیسے کٹا ہوا بکرا مرتے وقت تڑپتا ہے۔ اچانک ہی باہر تیزی طوفان آنے لگا، زور سے بجلی چمکنے لگی اور اس کی جھونپڑی پھڑ پھڑانے لگی۔ اچانک سے اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ جیسے سب بہا لے جائے گی۔ انس اپنی ماں کو وہیں چھوڑتا بھاگتا تھا تاکہ دوسری جھونپڑیوں کا باہر پڑا سامان سمیٹ دے، مگر وہاں جاتے ہی وہ پلٹا تھا اور اس نے خبر سنا کر سب کو حیران کر دیا کہ باقی دونوں جھونپڑیوں اور کھلے میدان میں تو کوئی بارش نہیں ہو رہی، بارش صرف اس جھونپڑی پر ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر سبھی حیران رہ گئے، جبکہ ابھی اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی جب اچانک جس جگہ امیرہ کی چچی لٹکی ہوئی تھی اس جگہ بارش برسنے لگی، اور اتنی زور سے کہ امیرہ کی چچی اس میں بھیگتی جا رہی تھی، اور یہ پانی ٹھنڈا نہیں گرم تھا جس سے اس کا جسم جھلسنے لگا تھا، اور وہ مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ اس کی چیخوں سے اس کے تینوں بیٹے رونے لگے تھے۔ تبھی امیرہ نے آگے بڑھ کر اندازے سے اپنی چچی کے پیر تھامنے، اور تبھی وہ بارش بند ہو گئی، جس سے وہ جھلسنے سے محفوظ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی چچی کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتی، اچانک کسی نے اس کا بازو جھپٹا اور اسے اس کی چچی سے دور کیا۔ اس اچانک حملے سے وہ چیخ کر رہ گئی تھی۔ تبھی اس کی چچی ایک جھٹکے سے نیچے گری اور کراہنے لگی۔ اس کا چچا اس کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹانے لگا۔ تبھی امیرہ کا سر چکرایا اور پھر اس کا چچا اور اس کے تینوں بیٹے خوف سے چیخ اٹھے، کیونکہ امیرہ اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی، اور یہ سب دیکھ کر وہ سب لوگ پھر سے چیخ اٹھے۔ امیرہ کی چچی یہ سب دیکھ کر اور زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کے چچا کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ دوسری طرف امیرہ کا سر چکرایا تھا اور اسے اپنا جسم ہلکا پھلکا ہوتا محسوس ہوا، اور پھر جب وہ ٹھیک ہوئی تو اسے اپنا آپ جھونپڑی کے علاوہ کسی اور جگہ محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی نرم و ملائم سے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں بہت ہی فرحت انگیز ہوا چل رہی تھی۔ وہ کچھ گھبرائی اور ہاتھوں سے ادھر ادھر کچھ ٹٹولنا چاہا تو اس کا ہاتھ کسی سے ٹکرایا، جو کہ وہی جنزادہ تھا جس نے اسے ان جنات سے بچایا تھا جہاں وہ غلطی سے کھانا لینے چلی گئی تھی، اور جس نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اسے اپنے پاس پا کر وہ گھبرا گئی اور پیچھے کو کھسکی تو اس جنزادے نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا، تمہاری چچی نے تمہیں اتنا مارا تھا، اسی کی سزا میں اسے دے رہا تھا، مگر تم اسے بچانا چاہ رہی تھی، کیوں؟ اس پر امیرہ نے گھبراتے ہوئے کہا کہ وہ جیسی بھی ہیں میری چچی ہیں، اس نے مجھے پالا ہے، میری ماں جیسی ہیں، تم انہیں کیوں نقصان پہنچانے لگے؟ جس پر اس جنزادے نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے پیچھے سے دھڑام کی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی کسی نے پوچھا، اور ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس جنزادے نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا حلق خشک ہو گیا، کیونکہ سامنے ہی جنوں کا سردار کھڑا تھا، جس کے وہ سب جنات ماتحت تھے، اور ان سب پر جنوں کے سردار کا ہی حکم چلتا تھا۔ اس جنزادے نے پلٹ کر امیرہ کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے گھبرائی سی رخ موڑی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ ان جنات کی طرف واضح نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اس کے سامنے آ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کچھ پڑھا تو وہ ان جنات کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن وہ وہیں موجود تھی اور نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اب ان جنات کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ان کی آوازیں صاف طور پر سن پا رہی تھی۔ جب وہ اچانک غائب ہو گئی تو سردار جن نے کہا کہ اس آدم زادی کو چھپا کر تم نے اچھا نہیں کیا، اسے تو ہم مار کر رہیں گے، اس نے ہماری جاگیر میں آنے کی غلطی کی ہے، اسے تم بچا نہیں سکتے۔ اس جنزادے نے کہا کہ وہ اندھی غلطی سے آ گئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہم جزادوں کی جگہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے چھوڑ دیں۔ اس کے التجا کرنے پر جن سردار نے غصے سے اسے دیکھا
تو اس نے سردار جن کی آنکھوں سے انگارے نکلتے واضح دکھائی دیے، جس کا واضح مطلب تھا کہ سردار جن بے حد غصے میں ہے۔ اس نے سہم کر اپنا سر سردار جن کے آگے جھکا دیا تو سردار جن نے کہا کہ وہ جو کوئی بھی تھی اسے سزا ضرور ملے گی، بلکہ موت کی سزا ملے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے ہمزاد نے اپنے ہی سردار کے سامنے اس لڑکی کی حمایت کر کے بغاوت کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم خود اس کی جان لے لیتے، لیکن تم اپنے ہی سردار کے سامنے ڈٹ گئے، وہ بھی ایک آدم زادی کی محبت کے لیے۔ میں جانتا ہوں وہ یہی ہے اور اب اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اتنا کہہ کر اس سردار جن نے زیر لب پڑھ کر ہوا میں کچھ پھونکنا چاہا کہ تبھی امیرہ کے عاشق جنزادے نے چٹکی بجائی تو سردار کا منہ خود بخود بند ہو گیا۔ سردار نے غضب سے اسے دیکھا اور پھر کوئی منتر پڑھنا چاہا، مگر تبھی اس جنزادے نے اپنے ہاتھوں کو گول گول گھمایا اور ساتھ ہی ساتھ وہ زیر لب کچھ پڑھتا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک آتشی گولا عیاں ہو چکا تھا، جس کے عیاں ہوتے ہی اس نے وہ گولا پوری طاقت سے سردار جن کی طرف پھینکا۔ سردار جن تیزی سے ایک طرف کو ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ آگ کا گولا سامنے دیوار سے جا ٹکرایا، جس سے وہ دیوار ایک دھماکے سے ٹوٹ کر نیچے گری۔ ہر طرف عجیب سا دھواں پھیل گیا تھا، صرف سردار جن کے غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس جنزادے نے امیرہ کے قریب آ کر اسے اپنے قریب کرتے اس پر اپنی پوشاک کی چادر اوڑھائی اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ امیرہ جو ان دھماکوں کی آوازوں سے پریشان ہو رہی تھی، چادر میں آتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ خوف اور پریشانی سے اس جنزادے کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھوں سے ٹٹولا تو جگہ جانی پہچانی سی لگی۔ وہ خود کو تنہا پا کر رونے لگی تھی۔ اس نے اس جنزادے کو اونچی اونچی آوازیں دی کہ شاید وہ اس کے آس پاس ہی ہو۔ اس کی آوازیں اور روتی آواز سن کر وہ جنزادہ تو نہیں آیا، مگر اس کے چچا اور چچازاد بھائی ضرور آ گئے، جو امیرہ کو اپنی جھونپڑی میں موجود دیکھ کر ایک بار پھر سکتے میں آ گئے تھے۔ اس وقت دن کے 9 بج رہے تھے اور اس کا چچا امیرہ کی چچی کی مرہم پٹی کروا لایا تھا اور اب وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ امیرہ کے رونے پر اس کا چچا ہوش میں آیا اور اس کے پاس آ کر اس سے اس کے غائب ہونے کے بارے میں پوچھنے لگا، جس پر امیرہ نے روتے ہوئے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ صرف اسی کی وجہ سے وہ جنزادہ مشکل میں آیا تھا۔ اس کی جان ہی لینا چاہتے تھے وہ جنات تو لے لیتے، ویسے بھی اس اندھیری دنیا میں وہ جیتے جی ٹھوکریں کھاتے کھاتے تھک گئی تھی۔ اب وہ سکون چاہتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ سکون تو صرف قبر میں ہی ملے گا، جہاں نہ کوئی اسے تکلیف پہنچانے والا ہوگا اور نہ ہی وہاں اسے پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں سے پیسے یا کھانا مانگنا پڑے گا۔ اس کی ساری بات سن کر اس کا چچا بھی پچھتانے لگا تھا کہ اگر وہ اس کی بیوی امیرہ کو مانگنے پر مجبور نہ کرتے تو وہ اندھی ہونے کی وجہ سے جنات کی شادی میں کھانا لینے بھی نہ جاتی اور نہ ہی وہ جنات اس کی جان کے دشمن ہوتے۔ انہی کی وجہ سے امیرہ اس مشکل میں پھنسی تھی۔ کچھ غلط آدم زادوں کی غلطیوں کی وجہ سے وہ جنات ہر آدم زاد سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس کا چچا اسے تسلی دلاسے دے کر اپنی جھونپڑی میں چلا گیا، جبکہ امیرہ اس جنزادے کے بارے میں سوچتی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو نہ جانے کس حال میں تھا۔ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے اس جنزادے کے بارے میں سوچتی سوچتی وہ نیند میں اتر گئی۔ اس کے چچا نے کہا تھا کہ اس کا کوئی چچازاد اس کی جھونپڑی میں سو جاتا ہے، لیکن اس نے منع کر دیا تھا کہ ایسے ان کی نیند خراب ہوگی تو وہ اکیلی ہی سو جائے گی۔ وہ گہری نیند میں مبتلا تھی جب اچانک اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تکیے پر سر پٹکتے اس گھٹن کو کم کرنا چاہا، لیکن ناکام رہی، بلکہ یہ گھٹن مزید بڑھتی ہی چلی گئی۔ سانس رکا تو اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، لیکن رہائی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اس نے چیخنا چاہا تو گلے سے خر خر کی آواز نکلنے لگی۔ سانس زیادہ رکنے پر اس کی آنکھیں کھلیں تو اسے محسوس ہوا کہ وہ گھٹن یوں ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی باقاعدہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوتی یا بند ہوتی اس کے لیے تو ایک برابر ہی تھی، کیونکہ آنکھیں کھولتی یا بند رکھتی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی چھایا رہتا تھا۔ اس کا دم مزید گھٹنے لگا تو اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اپنا گھٹنا اٹھایا اور مقابل کے پیٹ پر رسید کر دیا، جس سے مقابل کو تو کچھ فرق نہ پڑا، مگر اس کی اپنی ٹانگ ضرور درد کرنے لگی۔ ایک پل کے لیے اسے ایسا لگا تھا جیسے اس نے اپنی ٹانگ کسی چٹان سے ٹکرا دی ہو۔ مقابل کو اس کی اس حرکت پر غصہ آیا تو اس نے امیرہ کو بالوں سے دبوچا اور ایک جھٹکے سے چھوڑا، جس پر وہ چارپائی سے اچھلتی ہوئی دور نیچے زمین پر جا گری۔ درد کے مارے اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی تھی، لیکن اس کو امیرہ پر رحم نہیں آیا۔ وہ تو جیسے اس کی جان لینے ہی آیا تھا۔ امیرہ نے ایک بار پھر اس کی آہٹ اپنے قریب آتی محسوس کی تو خوف کے مارے لرزتی
وہ پیچھے کو کھسکنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بینائی سے محرومیت کی وجہ سے مسلسل ناکام ہو رہی تھی، ورنہ وہ اپنے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ڈھونڈ ہی لیتی۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا اور اس بار اسے بازو سے جکڑا۔ امیرہ کو اپنا بازو پگھلتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی، جبکہ لمس آگ لگاتا ہوا تھا۔ اس نے بازو چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے اب کی بار اسے بالوں سے دبوچا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے زور سے گھمایا، جس پر وہ چکرا کر رہ گئی اور لٹو کی طرح گھومتی چلی گئی۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں وہ نیچے گر چکی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا چکراتا سر کچھ سنبھلا تو اس نے اپنے سر کو تھامتے ہوئے دکھتے جسم کو سنبھالتے ادھر ادھر ہاتھ ٹٹولنے لگی مگر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ زکین کا سہارا لیتی اٹھنے لگی تو احساس ہوا کہ یہ ایک انتہائی بنجر سی اور پتھریلی زمین تھی جہاں پر وہ موجود تھی، اور اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ایسی زمین وہاں موجود نہیں تھی جہاں وہ رہتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس وقت وہ اپنی جھونپڑی میں نہیں تھی، کہیں اور موجود تھی۔ اور یہ سوچ کر ہی اس کا دل دہلا۔ وہ ہاتھوں سے راستہ ٹٹولتی آگے بڑھنے لگی مگر راستے میں پڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بار بار گرنے لگی، مگر ہر بار وہ اسی چٹان کو تھام کر اٹھتی اور آگے کو بڑھنے لگتی، مگر راستہ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لاچاری سے آگے بڑھتی راستہ ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ اس کے ارد گرد کافی فاصلے پر بیٹھے سبھی جنات غور سے اس کے ہر عمل کو جانچ رہے تھے۔ ایک طرف وہی جنزادہ بجلی کی زنجیروں سے بندھا ہوا نڈھال سا سر جھکائے بیٹھا تھا جو امیرہ سے محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں امیرہ پر جمی ہوئی تھیں مگر اس کا نڈھال وجود بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ بغاوت کرنے پر اسے قید کر دیا گیا تھا اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا گیا تھا بلکہ سزا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حال میں تھا۔ اچانک ایک جنزادی کھڑی ہوئی اور بولی کہ اس نے میری شادی میں مداخلت کی اور میری شادی کی خوشیوں کا بھرا ماحول خراب کیا، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس کی بات سن کر اس کے ساتھ ہی اس کا شوہر جنزادہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا کہ یہی نہیں، اس نے ہماری تقریب سے کھانا چرانے کی بھی کوشش کی، اسے ضرور کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ آوازیں امیرہ تک بھی لازمی پہنچی تھی اور یہ سب باتیں سن کر بے حد خوفزدہ ہوتی اپنی جگہ اچھل پڑی تھی۔ امیرہ کے عاشق جنزادے نے چیخ کر کہا کہ خبردار کوئی اس کے قریب گیا تو وہ غلطی سے وہاں آ گئی تھی، جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا، پھر اب اسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس کی بات سن کر سردار جن نے کہا کہ یہی روایت ہے کہ جو بھی جنات کی دنیا میں آئے گا اسے مرنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے چٹکی بجائی تو امیرہ کے نیچے کی زمین ہلنے لگی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی ادھر ادھر گرنے لگی۔ جیسے ہی وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی پھر لڑکھڑا جاتی۔ بار بار پتھریلی زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے جسم پر کئی چوٹیں آ گئی تھیں، کوہنیاں بھی چھل گئی تھیں اور اس کے بازوؤں سے جگہ جگہ سے خون بہنے لگا تھا، اور اس کے خون کی خوشبو کا ہی اثر تھا کہ وہاں موجود سب جنات اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دھاڑنے لگے۔ ان کی دھاڑوں سے امیرہ کو ہر چیز لرزتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور وہ دھاڑیں اتنی بلند تھی کہ امیرہ کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے منہ سے چیخیں نکل کر اس ویران جگہ پر گونج رہی تھیں جہاں اتنے جنات کے درمیان وہ اکیلی آدم زادی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر کے ایک بار پھر بھاگنا چاہا مگر وہ ناکام رہی اور زور سے منہ کے بل زمین پر گری، جس کی وجہ سے اس کی نکسیر پھوٹ گئی اور وہ خون زمین پر بہنے لگا۔ سارے جنات دھاڑتے ہوئے اس کی جانب لپکے تھے، ارادہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جانے کا تھا۔ ان سب کے قدموں کی دھمک سن کر امیرہ خوف سے رونے لگی تھی، جبکہ اس کا عاشق جنزادہ بھی ان زنجیروں سے آزاد ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا جن سے وہ باندھا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ سارے جنات امیرہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی وہ اسی کوشش میں تھا جب اچانک اس کے جسم سے وہ زنجیریں خود بخود الگ ہو گئیں اور وہ آزاد ہو گیا۔ اس نے حیرت سے پہلے اپنے آپ کو آزاد ہوتے دیکھا اور پھر سردار کو دیکھا جس کا دھیان امیرہ پر تھا، یعنی اس نے اسے آزاد نہیں کیا تھا۔ اچانک اس کی نظر سردار کی بیٹی پر پڑ گئی جو اپنے باپ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر مسکرا کر سر کو خم کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے سردار کی بیٹی نے آزاد کیا تھا۔ وہ بھی شکریہ کے بول پر اپنے سر کو خم کرتا آنکھیں بند کر گیا اور اگلی ہی پل وہ امیرہ کے پاس تھا۔ سب جنات نے جو امیرہ کی طرف بڑھ رہے تھے اپنی جگہ ٹھٹک کر اسے دیکھا جو امیرہ کے سامنے ڈھال بنا کھڑا تھا۔ سب کی سمجھ سے یہ بات بالا تر تھی کہ وہ آزاد کیسے ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ سردار اسے دوبارہ قید کرتا، اس نے امیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا
اور اسے اپنی چادر کے حصار میں لیا اور اگلے ہی پل وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ہر طرف شور و غل مچ گیا اور سب اسے پکڑنے کے لیے وہاں سے غائب ہونے لگے۔ دوسری طرف وہ امیرہ کو لے کر جناتی دنیا کی سرحد پر آیا تھا اور اس نے امیرہ کے ساتھ اڑتے ہوئے پورے محل کا ایک چکر لگایا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ زیر لب کچھ منتر پڑھتا رہا اور اپنے ہاتھ میں موجود بوتل سے کوئی محلول نیچے گراتا رہا۔ کچھ لمحوں میں یہ عمل سر انجام دے کر وہ امیرہ کو لے کر اس کی جھونپڑی میں پہنچا اور اسے پلنگ پر بٹھا کر اسے امیرہ کے زخموں پر مرہم لگایا تھا، جس پر وہ اسے سکتی رہ گئی۔ پھر وہ بولا، جب تک ہم دونوں ساتھ ہیں وہ جنات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے ہمارا الگ ہونا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی جنات اور آدمزاد ایک دوسرے سے محبت تو کر سکتے ہیں مگر کوئی جائز تعلق نہیں رکھ سکتے، اسی لیے بہتر ہے کہ ہمارے راستے الگ ہو جائیں۔ میں نے کچھ عرصے کے ان سب جنات کو ان کی دنیا میں قید کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر امیرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ وہ تمہیں مار دیں گے، جس پر اس جنزادے نے کہا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں سے میں اپنی ماں کے قبیلے میں چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر میں اس قبیلے کا سردار بن جاؤں گا، کیونکہ میری ماں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے اور میرے علاوہ میرے نانا کا کوئی اور نواسا یا پوتا نہیں۔ سردار بنتے ہی میری طاقتیں مزید بڑھ جائیں گی، لیکن میں کچھ عرصے تک اس دنیا سے باہر نہیں آ سکوں گا، نہ ہی تمہاری حفاظت کر پاؤں گا۔ میں وہاں چلا گیا تو پھر کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا پائے گا، لیکن تمہیں ضرور نقصان پہنچا سکیں گے، اسی لیے میرا جانا ہی بہتر ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے چٹکی بجائی تو اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ایک بیگ آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر چٹکی بجائی تو اب کی بار اس کے ہاتھ میں آنکھوں میں ڈالنے والے قطرے تھے۔ اس نے ایک ہاف پر چٹکی بجائی تو اگلے ہی لمحے امیرہ کا چچا بھاگتا ہوا اس کی جھونپڑی میں آیا اور اس جنزادے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس جنزادے نے اسے بغیر کوئی نقصان پہنچائے وہ کالا بیگ اور وہ قطرے اس کی طرف بڑھائے اور کہا کہ یہ امیرہ کے علاج کے پیسے ہیں، جیسے ہی اس کا آپریشن ہو یہ قطرے اس کی آنکھوں میں ڈال دینا اور اسے ستانا مت، میں آتا رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ کچھ عرصے میں امیرہ کے چچا نے ایمانداری سے اس کا آپریشن کروایا اور ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود جب 1 مہینے بعد اس کی پٹی کھلی تو اس کی آنکھوں میں اس جنزادے کے دیے ہوئے قطرے ڈال دیے، جس کے بعد وہ واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ اب وہ ساری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی۔ باقی بچے ہوئے پیسوں سے اس کے چچا نے ایک گھر اور دکان خرید لی اور فقیری کا پیشہ چھوڑ کر اسی دکان سے روزی کما کر سب کا پیٹ بھرنے لگا۔ امیرہ اس جنزادے سے بے حد محبت کرتی تھی، جس کی وجہ سے اسے بینائی ملی تھی، لیکن اکثر وہ اس بات پر افسردہ ہو جاتی تھی کہ اس نے تو اس جنزادے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جنزادہ ایک بار گیا تھا تو پھر کبھی اس کے پاس واپس نہیں آیا، نہ ہی کسی اور جنات نے اس پر حملہ کیا تھا، جس پر وہ اکثر شکر ادا کرتی تھی، لیکن اس جنزادے کو یاد کر کے دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ اس کی چچی بھی اب سدھر گئی تھی اور اس سے معافی بھی مانگی تھی، جس پر اس نے اپنی چچی کو معاف کر دیا تھا کہ دل میں بغض یا نفرت رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے چچا نے جلد ہی اس کی شادی کر دی تھی، جس کے بعد وہ سب کچھ بھول کر دنیا کی رنگینیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتی اپنی زندگی میں مصروف ہونے لگی تھی، لیکن وہ اس جنزادے کو آج بھی بھلا نہیں پائی تھی، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی یہ رنگینیاں دیکھنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔